की जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से इन दिनों पाकिस्तान में मुकीम हूँ और खुदावंद के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। हम जानते हैं कि खुदावंद का काम कभी रुक नहीं सकता और ये सबसे बड़ा गवाही है कि आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अजीज़ों, आज का जो उन्वान है वो भी बहुत ही अहम है। अहम इस तरह से है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है हम में से बहुत सारे बीमार हों और या आपके अजीज़ बीमार हैं और आप बहुत तंग पड़ चुके हैं, परेशान हैं, क्योंकि बीमारी है कि आपको छोड़ नहीं रही और आप शिफा पाना चाहते हैं और आप इसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मैं बीमार क्यों हूँ, बीमार होने की वजह क्या है। तो अजीज़ों, आज हम सारी वजूहात को जानेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर हम जो है बीमार होते हैं और फिर शिफा पाने का कौन सा तरीका है। तो अजीज़ों, आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और मेरे साथ खुदावंद के कलाम को सीखना पड़ेगा ताकि भरपूर वे से पूरी समझ के साथ आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीख पाएँ कि किस तरह आप बीमार होते हैं और कैसे शिफा पा सकते हैं। अजीज़ों, इसके लिए मैं दो हवाला जात पढ़ना चाहती हूँ। यर्मिया 17 बाब उसकी 14 आयत लिखा है, ए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊँगा, तू ही बचाए तो बचूँगा क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। दूसरी आयत है यर्मिया 30 बाब और उसकी 17 आयत लिखा है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे ज़ुख्मों से शिफा बख्शूँगा। खुदावंद फरमाता है, ये कोई इंसान नहीं, खुदावंद फरमा रहा है, वो चाहता है कि आप शिफा पाएँ। लेकिन अजीज़ों, आप याद रखें कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। यीशु ने कहा, ऐ थकी मांदो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली और आराम दूंगा। अब्दी तसल्ली और आराम खुदावंद यीशु मसीह में है। अजीज़ों, वो तसल्ली पाने के लिए आप यीशु का जुआ ले लें क्योंकि वो हल्का है। अजीज़ों, खुदावंद आपका वेट कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, यहाँ पर मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करना चाहती हूँ हम्बली, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नासरा निजात चैनल को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कीमत नहीं लगती है और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अजीज़ों, फिर इसको एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ अभी दे दें और फिर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें खुदावंद के कलाम को ताकि दूसरे भी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से मुस्तफ़ीद हों। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या कोई तजवीज़ दे सकते हैं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं। तो अजीज़ों, याद रखें, बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि बीमारी और गुनाह के तल्लुक़ को वाज़े तौर पर बयान करती है कि यानी बीमारी का तल्लुक़ गुनाह से है। जब हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बीमार होते हैं और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन एक और तरह की बीमारियां भी हैं जो हमें आजमाइश की सूरत में जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसे अय्यूब नबी जो एक बहुत बड़ा रास्तबाज था खुदा की नज़र में और जिसकी गवाही खुदा ने दी कि वो मेरा बंदा ऐसा है जो मुझसे डरता है और बहुत बड़ा रास्तबाज है। लेकिन उस पर भी मुसीबतें आईं उसके ईमान की आजमाइश के लिए, और हम जानते हैं कि फोड़ों की सूरत में जो था वो बीमारी उस पर आई और यहाँ तक कि उसमें सुंडियाँ पड़ गई, कीड़े पड़ गए। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उस बंदे ने अपने ईमान को मजबूत रखा और फतह पाई। और अजीज़ों, जैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह
جو ہے اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی آدم اور حوا کی، جو ہمارے پہلے ابتدائی ماں باپ تھے۔ جب تک تو وہ خدا کے ساتھ رہے اور خدا کی رفاقت میں تھے، باغ عدن میں اس کی حضوری میں رہتے تھے، تو وہ کبھی بیمار نہ ہوتے تھے۔ کہیں پہ بھی ہم ذکر نہیں پڑھتے ہیں، اور پرانے عہد نامہ میں بہت سارے انبیاء اکرام جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہیں پہ بھی ہمیں ملتا نہیں کہ وہ بیمار پڑے۔ اور عزیزو، تو پھر ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ، اور ایسا کیا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ تو عزیزو، بیمار ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، وہ ہے نافرمانی، اور وہ خدا کی نافرمانی ہے۔ جب ہم اس کی تابعداری نہیں کرتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، توڑتے ہیں، تو عزیزو بیماریاں ہمارا حصہ بن جاتی ہیں، اور ہم ڈس اوبے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آدم اور حوا نے جب خدا کی حکم عدولی کی، اور جب کہ خدا نے ان کو واضح طور پر کہا کہ تم اس باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کے درخت کے پاس نہیں جانا، نہ اس کے پھل کو کھانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلے ہی حوا ایک دن وہاں جاتی ہے، اور اس کو اکیلے پا کر شیطان جو ہے وہ سانپ میں کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اور وہ بھی اس شیطان کی باتوں میں آ کر اس پھل کو کھا لیتی ہے، اور آدھا اپنے خاوند کو دیتی ہے، آدم کو دیتی ہے، اور دونوں اسی وقت جیسے ہی انہوں نے ایک بائٹ لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خوشی، وہ رفاقت، وہ چین جو خدا کا طرف سے دیا ہوا تھا، وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ وہ جب خدا ان کو آواز دیتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ننگے ہیں۔ اب ان کا ننگا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شیطان آپ کو اکیلا جب دیکھتا ہے وہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے خدا سے دوری، اور جب ہم خدا کی حکم عدولی کر دیتے ہیں، جب اس کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، جب اس کے کلام میں نہ رہتے ہوئے ہم اپنی دل کی مرضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت شیطان آ کر آپ کو اور ہم سب کو بیمار کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذریعہ ہوتا ہے شیطان کے پاس کہ وہ آپ پر حملہ کرے۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو عزیزو، شیطان کو موقع نہیں ملتا، وہ کبھی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرے بھی تو خداوند کی شیلڈ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر مثال دوں گی اس مٹی اور فرش کی، کہ جب پانی مٹی پر، کچی مٹی پر گرتا ہے تو وہ فوراً جذب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی پانی جو ہے وہ ایسی جگہ پر گرے جہاں پر عزیزو بہت وہ ہو، مٹی نہ ہو، سخت ہے، تو پانی اسی فرش پر ٹھہرا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جذب نہیں ہوتا ہے۔ سیم ہی ہماری حالت اور شیطان کے جو انٹرسٹ ہے اس طرح ہے۔ جب شیطان ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم ایمان میں اتنے مضبوط نہیں، یا ہماری خدا سے دوری ہو چکی ہے، یا ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، خدا کو ہم سمجھ لیں کہ سیکنڈ درجے پر رکھتے ہیں، تو شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ انٹر ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن برعکس اس کے، اگر ہماری زندگیاں خداوند میں مضبوط ہیں، شیطان حملے کرنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن عزیزو، خداوند کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ہماری اس سے جدائی ہو یا ہماری دوری ہو۔ تو عزیزو، خداوند ہمیں ہمیشہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا ایسا نہ کر پائے۔ نہ تو حوا نے جب کھانے کو پھل دیا تو آدم نے بھی، اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ پھل تو آج ہٹ کے ہے، عام پھلوں کی طرح نہیں، لیکن اس نے کوئی کویسچن نہیں کیا، اپنی بیوی کی محبت میں اس نے بھی اسے کھا لیا۔ تو اس طرح خدا سے ان کی جدائی ہو گئی۔ عزیزو، وہ سوچتے ہوں گے آپ کہ آخر پھر اب ہم کیا کریں کہ شفا پائیں۔ عزیزو، خدا کا کلام بہت ہی کلیئر ہے، صفائی سے بتاتا ہے
کہ ہمیں خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، تاکہ بیماریاں ہمارے پاس نہ آنے پائیں، تاکہ بیماریاں ایلیمینیٹ ہوں، ان کا خاتمہ ہو. خداوند فرماتا ہے اور خداوند ہر قسم کی بیماری کو دور کرے گا، اور مصر کے ان بڑے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کروں گا. یہ خداوند فرماتا ہے کرے گا. استثنا 7 باب اس کی 15 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر لکھا ہے، دیکھ میں تجھے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا. عزیزو، خداوند آپ کو تندرستی دینا چاہتا ہے. یرمیہ 33 باب اور اس کی 6 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. عزیزو، آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ آپ کا خدا کبھی خوش نہیں ہوتا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں بیمار ہوں، بلکہ اس کی خوشی آپ کی ترقی میں ہے، اس کی خوشی آپ کی کامیابی میں ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کو اور ہم سب کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. عزیزو، پھر ہمیں کیا کرنا ہے، یا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اور ہم سب کو منصفانہ طور پر اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ کیا میں بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہوں. اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار ہی تو نہیں رہنا چاہتے نا، آپ شفا پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تبدیل اپنے آپ کو کرنا ہوگا. تو آپ کو انالائز کرنا ہے کہ کیا میں بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہوں، کیا میں سچی توبہ کر سکتا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، کیا میں خدا سے ملنے کو تیار ہوں. اگر عزیزو آپ نے ان سارے سوالوں کا جواب اپنے آپ کو خود ہی دے دیا، اگر آپ نے اب تک اپنے نجات دہندہ کو وہ قدر نہیں دی، وہ اس کی ویلیو نہیں کیا اور اس کو رسپیکٹ نہیں دی، تو اس مہربان کی آواز کو آپ نے نہیں سنا، تو کبھی کبھی وہ پھر بیماری کی صورت میں یعنی کہ چھڑی کی آواز سنانا پسند کرتا ہے. تو عزیزو، خدا کے ہولناک ختم میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم خداوند کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں بیمار دیکھنا نہیں چاہتا. پھر یاد رکھیں کہ بیماری کا مقصد ہمیں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے دل کو کھولیں، خدا کی طرف عاجز بنیں، خدا کے سامنے توبہ، سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور نہ کہ آپ ڈریں. ڈرنا ہے تو خدا سے ڈریں، کیونکہ عزت کی صورت میں خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مایوس نہ ہو، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تجھے مضبوط بناؤں گا اور تیری مدد کروں گا، میں اپنے راست باز دائیں ہاتھ سے تجھے بچاؤں گا، سنبھالوں گا. تو خداوند تو آپ کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے، ہم سب کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، لیکن یہ تسلی خداوند کے لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کو ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ خدا سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے کہ خداوند کی حضوری میں آئیں. اور یاد رکھیں عزیزو، جب آپ بیماری میں، آپ یا آپ کے عزیز کسی درد میں مبتلا ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ خداوند کے کلام مقدس میں اس آیت کو ضرور پڑھا کریں. یہ ایک بہت بڑی تسلی کا سبب ہے. ایک سنہری آیت آپ کو دینا چاہتی ہوں، جس کو آپ میمورائز کریں. یہ گولڈن آیت جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، لکھ کر اپنے لگا لیں، دروازوں پر لگا لیں، کیونکہ خداوند استثنا میں یہی فرماتا ہے کہ
تو میری خداوند کا یہ کلام تیری شریعت کا کلام، شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن و رات تجھے اسی کا دھیان ہو اور تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تو خوف نہ کھا، مضبوط ہو جا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو شرط یہاں پر بھی یہی ہے کہ خداوند کی شریعت کی کتاب ہو، یہ کلام جو خداوند کے منہ کی باتیں ہیں وہ آپ سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر گولڈن آیت یہ ہے، خروج 23 باب اور اس کی 25 آیت آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ تو تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ دوبارہ سے پڑھنا چاہتی ہوں، تو تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ عزیزو، عبادت کرنا واجب ہے، جیسے پرانے عہد نامہ میں ہمیں اس کی دانیل کو دیکھتے ہیں، وہ 3 بار دن میں خداوند کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ اپنی عادت بنائیں، عبادت کریں ڈیلی بیسس پہ۔ سنڈے کو تو ہم چرچ جاتے ہی ہیں، لیکن اپنے گھروں میں عبادت کریں اور دیکھیں خداوند آپ کو دنوں میں شفا بخشے گا۔ May God bless.